پاکستان جو ہے اس میں آئی ایم ایف یہ طے کرتا ہے کہ آٹا کتنے کا بکے گا، گھی کی قیمت کیا ہوگی، گیس کی قیمت کیا ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی سنا پڑا کہ عوام میں سے کسی نے کوئی جلوس نکالا؟ سول سوسائٹی، وہ ہمارے دوست جو موم بتیاں جلاتے رہتے ہیں، کسی نے موم بتی جلائی؟ یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے، ایک کلنک ہے۔ آج تک وہاں پہ ایک الیکشن بھی ایسا نہیں سوائے 1970 کے الیکشن پہ جس پہ کہ کسی نے اعتراض نہ اٹھایا، اور وہ الیکشن ایسا ہوا جس کے بطن سے بنگلہ دیش کے لوگوں نے آزادی جو جنم لی۔ پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک ملک بتا دیں آپ مجھے جس میں اس قدر کرپشن ہو کہ کرپشن کرنے کے بعد ان کو کوئی اس پہ تعصب، کوئی افسوس، کوئی وہ نہیں کہ یہ کو ہم نے غلط کر دیا، بلکہ ایک نارم بن گیا ہے۔ پاکستان کے اندر جو حکمران آتے ہیں، جو رولنگ ایلیٹ آتی ہے، اس کو سمجھنے کی چیز ہے ڈیپلی کہ وہ آتے ہیں صرف اپنے آنے کے فوراً بعد اپنی سروائیول کی لڑائی لڑنے کے لیے۔ ان کے پاس ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ملک کے بارے میں سوچیں یا کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ یا اس طرح کے۔ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। काफी वक्त बाद हमारे शो पर तशरीफ लाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आपका जी, थैंक यू, शुक्रिया। सर, मैं आज आपके साथ एक अहम मुद्दा डिस्कस करना चाहती हूँ। वो जुड़ा है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो ये काफी वक्त से बने हुए हैं। हालांकि इकोनॉमी एक ऐसा चैलेंज है पाकिस्तान की सरकारों के सामने, चाहे पीटीआई की सरकार की बात करें या पीएलएमएन की या जो भी अभी मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है उनके लिए। हालांकि जिस छोर पर पीटीआई छोड़कर गई थी वहां से पकड़ के अब जो मौजूदा सरकार है उन्होंने आईएमएफ से जो डील पैकेज है उसको आगे 3 बिलियन का जो उनको इंस्टॉलमेंट मिली और आगे भी कई सारे मुल्कों से, सऊदी अरेबिया और उनसे, वो लेने में कामयाब हो गए। और इसी चीज को वो एक अचीवमेंट के तौर पर जो वहाँ के आवाम है उनके सामने रख रहे हैं। और क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट भी खत्म होने वाली है और आगे वो जो अगले जो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है उसके लिए शाकदार का नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि जिस हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो ऐसे में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आवाम के सामने वो एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर आईएमएफ की डील और इस सारी चीजों को रख रहे हैं। देखें जी, पाकिस्तान की जो है ना एक पैटर्न है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो इकोनॉमिक आप मैनेजमेंट भी इसको कह सकते हैं, तो उसका एक पैटर्न है। पाकिस्तान में बहुत शुरू में ऐसे रहा है, 60s की, अर्ली 60s में, लेट 50s में, कि कोई प्लान होता था, कोई प्लान बनाते थे ये लोग कि जी हम नेक्स्ट 5 years हमने ये करना है, हमारा आइंदा इतना बड़ा मंसूबा जो है ये है, स्टील मिल लगानी है रूस से लेके या अमेरिका से लेके, हमने जो गंदम उगानी है या जो है वो एग्रीकल्चर डेवलप करना है। तो ये इस चीज़ को अब मुद्दत हो गई। गुज़श्ता मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि 30 सालों में जो वाइड फैक्टर जो है वो उसमें आया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जिसको लॉन्ग टर्म आप कह सकते थे, वो था सी पैक का मंसूबा था। मैंने लफ्ज़ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया, जो कि चल नहीं सका। अदर देन दैट, पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान आते हैं, जो रूलिंग एलीट आती है, इसको समझने की चीज़ है डीपली कि वो आते हैं सिर्फ अपने आने के फौरन बाद अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ने के लिए। उनके पास एक सेकंड की फुर्सत नहीं होती कि वो मुल्क के बारे में सोचें या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इस तरह के कोई लॉन्ग टर्म किस्म के मंसूबे बना सकें। चूँकि आते ही उनको ये थ्रेटन वो फील होना शुरू हो जाते हैं
کہ جی ہماری حکومت آج رات کو گئی یا کل شام کو گئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ اتنے ڈیپ قسم کے کرائسس میں چلے جاتے ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، چونکہ جب ورکنگ ریلیشن شپ آتی ہے تو ورکنگ ریلیشن شپ میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ تو ون وے ہے، اس میں اگر ہم ان کی بات مان کے کام کرتے ہیں تو ہمارے تو یہ سارے دعوے وعدے، یہ ساری چیزیں جو ہم نے عوام سے کی ہوئی ہیں وہ تو ختم، چونکہ ان کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ان کا جو ہے ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے اس کے بعد ان کو جو ہے اپنی انسیکیورٹی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا پورا فوکس اپنے آپ پہ لگاتے ہیں کہ حکومت کیسے بچانی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ڈیکے، یہ گراوٹ، یہ جو زوال آیا ہے گزشتہ ہاف سینچری میں ایجوکیشن کے اندر، اب یہ اس کا فروٹ آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کسی ملک کو تجربے کے طور پہ ہی کر کے دیکھیں، ایک لیبوریٹوری کے طور پہ ڈیولپ کر کے ایک بھی 2-4 لاکھ لوگوں کا ملک، تو اس میں اگر آپ اپنی نسل کو اس طریقے سے، میں اس کو کہتا ہوں ڈی ایجوکیٹ کرنا، ایجوکیشن کے نام پہ ڈی ایجوکیشن کا پروسیس ہے جو پاکستان میں ہے، لرننگ کے نام پہ ان لرننگ کا ایک پروسیس ہے، یعنی بچہ جو کچھ ماں کی گود میں جان رہا ہوتا ہے، لرن کر چکا ہوتا ہے یوزفل تھنگس، کہ مثلا ناک صاف کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اونچا نہیں بولنا، وہ آ کے تو سب سے پہلے پرائمری اسکول میں ان لرن کرنا شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ ایک بہت بڑی میس ہے، تو اس میں جو ان لرننگ کا پروسیس ہے اس کی وجہ سے جو پروڈکٹ بن کے سامنے آئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انکمپیٹنسی جو ہے وہ زندگی کی ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئے گی، خواہ وہ آپ کے ٹیچر ہوں۔ دنیا میں آپ کتنے ملک مجھے بتا سکتی ہیں جس کی ہائیسٹ ہائر ایجوکیشن جو ہے، پی ایچ ڈیز اور ایم فلز جو ہے وہ دوسرے کے تھیسس چوری کر کے پورے کا پورا تو اپنے نام سے سبمٹ کراتے ہوں؟ دنیا میں آپ مجھے کتنے ملک بتا سکتی ہیں جہاں کی جو ایلیٹ جو درسگاہیں ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس کے پروفیسر جو ہیں ان کی انٹرنیشنل رپورٹ یہ آئے کہ انہوں نے پیپر پورے کے پورے جو ہے وہ کاپی کیے؟ اور یہ چیز جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، اس کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی جب ایلیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر یہ کرے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے اندر جو ڈیکے، جو زوال ہوا ہے، جو جعل سازی ہوئی ہے، اس کا ریفلیکشن اب یہ نظر آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی، کہ آپ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹاپ 100 آدمی کو اٹھا کے اس کا انٹرویو کریں تو اس کو جو بیسک ٹرمینالوجی ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے، سوشل ڈیموکریسی کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، نیو لبرلزم، ماڈرنزم، یہ تو ان کے لیے ایک ان کو بخت پانے والی بات جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پوچھنا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں، دے ہیو نو آئیڈیا، اور لیڈر بنے ہوں گے۔ اب جس کے نتیجے میں جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارا دامن تو خالی ہے، جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا کہ جب وہ اقتدار میں آیا تو پہلے تو وہ بڑے بڑے مسل والے خوبصورت لمبے چوڑے لوگ جمع کیے ہوئے تھے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے کیے ہوئے تھے، جس نے ان کو تاثر دیا کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈیز ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کس ملک کی کیا خدمت کی، جس کو بریکٹ میں بیڑا غرق کیا بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو وہ جب اس نے اکنامک پالیسیز پہ بات کرنی شروع کی تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی، اس کی پوری پارٹی جو کہ کروڑوں لوگوں کی پارٹی ہے، اس کی پاپولیرٹی پہ کوئی حرف نہیں اٹھا رہا، لیکن کوالٹی کی بات میں کر رہا ہوں، اس کو ایک بھی وزیر خزانہ نہیں مل سکا۔ آپ مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آنے کے بعد دوسروں کے لیڈر چوری کر کے تو اپنے رینک اینڈ فائل میں ڈالتے ہیں۔ 3 دفعہ اس نے وزیر خزانہ چوری کیا، کوئی پیپلز پارٹی کا بگوڑا، کوئی پی ایم ایل این کا بگوڑا، اور آپ کی زبان پہ یہ ہے کہ یہ سب چور، بدماش اور ڈاکو ہیں، لیکن وزیر خزانہ ان کا بہت اچھا، جس نے 5 سال مل کے تو ڈاکے ڈالے ہیں ان کے ساتھ۔
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب وہ جو اکانومی ہے آپ کی، اس کا جو پالیسی بنانے والا ہے، وہ اس نے جب گزشتہ 20 سال میں ہر فیلڈ حکومت کی پالیسی بنائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی پالیسی وہ سکسیسفل کیسے ہوگی؟ لیکن ان کے پاس چارہ ہی نہیں، چونکہ آپ کے پورے رینکس اور فائلز میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جس کو اکانومی کی اے بی سی آتی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سکول میں ایک پروفیسر نہیں ہے جس کو اکانومی کی اے بی سی آتی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایسی کتابیں ہی نہیں پڑھاتے. آپ نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے کہ بس سب اللہ کرے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ اللہ آ کے کہیں سے رزق کا بندوبست کر کے تو ہمارے منہ دونوں ہاتھوں سے کھول کے تو خود نوالا بھی ڈالے گا. یہ مینٹلٹی آپ نے ڈیولپ کر دی ہے پاکستان کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی سے فیلئر کی طرف گیا اور یہ ایک مذاق بن گیا. تو آپ کہتی ہیں اس کی اکانومی، اب آپ دیکھ لیں جو بھی آتا ہے ناکامی کی ایک بہت بڑی تصویر بن کے آتا ہے. وہ کتنا بڑا ایک آدمی خود بلینر ہے، تو اس کو کچھ تو آئیڈیا ہونا چاہیے نا کہ یہ اکانومی کیسے مینیج ہوتی ہے. بلینر سے کام حکمران آتے ہی نہیں وہاں پہ. یہ عمران خان جو ہے اس کے اپنے پیسے نہ بھی ہوں، لیکن ہی از بلینر ان مینی ویز، بلین روپی سے وہ ڈیل کر چکا ہے. لیکن یہ آ کے تو بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو گھیر گھور کے، سب سے پہلے اس میں انکمپیٹنسی، اس کے بعد کرپشن. دنیا میں پاکستان کے مقابلے میں کوئی ایک ملک بتا دیں آپ مجھے جس میں اس قدر کرپشن ہو کہ کرپشن کرنے کے بعد ان کو کوئی اس پہ تعصب، کوئی افسوس، کوئی وہ نہیں کہ یہ کو ہم نے غلط کر دیا، بلکہ ایک نارم بن گیا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ یہ سب چیزیں جوڑ کے دیکھیں تو یہ بند گلی میں پہنچی ہوئی سچویشن ہے، جس کے اندر نو میٹر کہ آپ کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس سطح کے آدمی لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی ایڈوائس ہی نہیں ہے. کوئی اب حال یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس پلان ہے ملک کو بدلنے کا، لیکن ہم بتائیں گے نہیں. دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ مجھے بتا دیں جس میں اس طرح بھی ہو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کہے کہ مجھے ووٹ دو، ہمارے پاس پلان ہے کہ ہم بتائیں گے نہیں. تو پوچھتے ہیں جی بتائیں گے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں جی وہ دوسری پارٹی والے چوری کر لیں گے. کین یو امیجن؟ دس از دی ہائٹ آف دا اسٹوپیڈیٹی. یہ ہے پالیٹکس. اور اس کے اندر آپ سوال پوچھ رہی ہیں کہ وہاں کا جو ہے وہ اکانومی کیا ہے اور اس کو کیسے تجزیہ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی میس ہے، بہت بڑا جی میس جس کو آپ کہتے ہیں. بالکل، آپ نے جو پوری جو یہ بیک ڈراپ، پورے جو سچویشن ہے اس کا آپ نے یہاں پر رکھا ہے، یہ بہت ہی گمبھیر استھتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں. کیونکہ جو آپ نے یہ ساری باتیں کہی، اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو وہ اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، اس پہ کام نہیں کیا گیا. یا پھر ہم سیلف ریلائنس کی پالیسی جو کسی بھی کنٹری کو اکانومکلی اگر اسٹرینتھن کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے، وہ پاکستان کی طرف سے نظر نہیں آئی ہے. لیڈرشپ یا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج پاکستان کے سامنے رکھا ہے. اور پلس آپ نے جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، جو ان کا ایک انٹرونشن رہتا ہے سرکار کے اندر، جو صحیح طرح سے سرکار کو نہیں چلنے دیتا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. تو یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں باشانی صاحب کہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو لے کر ایک چیلنج سرکاروں کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کو کم کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ یا کس طرح کی چیزیں کی جا سکتی تھی جو ہوئی نہیں، اور کیوں نہیں ہوئی اگر کی جا سکتی تھی تو؟ دیکھیں جی، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اوپن قسم کا سبجیکٹ بن گیا ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے اثر و رسوخ کو، وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، اس کو سیریسلی چیلنج کیا گیا. اور ظاہر ہے اس کو سیریسلی پالیٹیشنز نے چیلنج کیا. اور جس پالیٹیشین نے سب سے زیادہ سیریسلی چیلنج کیا، اس کی کوئی ایک ویڈیو یا ایک سپیچ آپ مجھے دکھا دیں جس میں اس نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ نہ جوڑے ہوں کہ آپ پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کریں بٹ ان فیور آف می. یعنی پاکستان میں 70 سال سے ڈیبیٹ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے جتنے مرض ہیں
یعنی بیماریاں ہیں، ان کی جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو رول کرتی ہے، سامنے آ کے یا پیچھے رہ کے، لیکن باٹم لائن ہے کہ رول کرتی ہے۔ اور اس ملک کے ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ واپس بیرکوں میں جائے، اپنا کام کرے، جو اس کا کانسٹیٹیوشنلی اسائنڈ ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کرے۔ یہ ایک چیز تھی جو اندر ہی اندر ظاہر ہے، مختلف لوگ جس پہ سالہ سال سے کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آ کے ایک ماحول کریٹ ہوا۔ تو اس ماحول کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اتنی مجبور ہوئی کہ اس کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں پالیٹکس سے، میننگ دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر۔ تو اس وقت یہ اتنے موسٹ پاپولر پالیٹیشنز جو ہے وہ اچھل کے میدان میں آ گئے کہ نہیں جی، آپ پہلے تو 6 مہینے تک یہ آرگیومنٹ ہوتا رہا کہ آپ تو غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر یہ آرگیومنٹ لے کے آئے کہ غیر جانبداری دراصل ایک بہت بڑی بددیانتی اور دھوکہ دہی ہے، چونکہ غیر جانبداری کچھ نہیں ہوتی۔ پھر اسلام کا آرگومنٹ لے کے آگے کہ ہم تو کوئی اللہ کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے کاموں میں بھی کوئی غیر جانبدار رہ سکتا ہے۔ جب پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو اب پاؤں پکڑنے تک آ گئے کہ جی نہیں جی آپ یہ جو کر رہے ہیں، ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس سے ملک کو نقصان ہوگا تو ہم لوگوں کی سپورٹ کرو۔ جس ملک کے اندر پالیٹیشنز کا مائنڈ سیٹ اتنا نیچے گر چکا ہو، ان کی جو خود اعتمادی ہے، ان کا ویژن اتنا زیادہ جو ہے وہ بلنٹ ہو چکا ہو اس حوالے سے، تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہاں اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں وہ انٹرفیئرنس ہوگی جو گزشتہ 70 سال میں کسی نے نہیں دیکھی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ سب ننگے ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے بغیر، یہ جو بیبی سیٹنگ کی ایگزامپل ہے، یہ بیبی سیٹنگ کی والی سچویشن ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ان کی بیبی سیٹنگ کر رہی ہے، اینڈ دے جی، ڈونٹ وانٹ ٹو گرو اپ سمپلی، اور اس لیکن بات کا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن بشانی صاحب، یہاں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ اگر اس طرح سے ڈیپینڈنٹ رہیں گے جو بھی پارٹیز ہیں یا پھر سرکاریں رہیں گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو کس طرح سے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے کیا کیا مدعے لے کر آپ سرکار میں آئیں گے کہ ہم اکانومی کو اچھا کریں گے، ایجوکیشنل سسٹم اچھا بنائیں گے، یا فوڈ سیکیورٹی کو لے کر، یا جو بھی عوام سے جڑے ہوئے مدعے ہوتے ہیں ان پہ کام کریں گے؟ اگر یہ خود ہی ان پر ڈیپینڈنٹ ہے تو کس طرح سے، ایک تو ویسے ہی پاکستان کو لے کر جو آس پاس کے پڑوسی ملک ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں ان کے پڑوسی ہی، تو ایسے میں پاکستان کے پاس کیا ایک پلان ہوگا اکانومیکلی خود کو اسٹرینتھن کرنے کا یا انڈیپینڈنٹ کرنے کا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں، یہ سوال تو تب اٹھے نا جب یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کو کہیں آگے لے جانا چاہتے ہوں یا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کی جو سوچ ہے، دانش جس کو آپ کہتے ہیں، وزڈم ہے، وہ جس کو آپ ٹانل وزڈم کہتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بالکل، وہ آگے دیکھ ہی نہیں سکتے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ یہ لوگ کون ہیں، خواہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہو، پالیٹیشین ہو، یہ گروپ آف پیپل ہے جو مل جل کے تو اپنا جو ان کا لائف سٹائل ہے، ان کی جو پریویلیجز ہیں، ان کے پرکس ہیں، ان کی جو ایڈوانٹیجز ہیں، ان کا ڈیفنس کرنے کے فکر میں ہیں۔ مثلا کسی کے پاس جاگیر ہے تو اس جاگیر کو کیسے بچایا جائے؟ تو جاگیر جو ہے آپ کے ہندوستان میں جو ہے وہ 70 سال پہلے پنڈت جواہر لال نہرو نے ختم کر دی تھی، تو آپ نے پاکستان میں جاری رکھی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک کارنامہ تو سر انجام دے رہا ہے نا۔ تو وہ کارنامہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، اور آپ کی واحد شرط یہ ہے کہ آپ جاگیرداری کو نہیں چھیڑیں گے۔ دوسرا آپ کا صنعت کار ہے جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہا ہے۔ اب یہ بات آپ کو عجیب لگے کہ صنعت کار کیسے لوٹ رہا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو وہاں کی شوگر انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں کہ شوگر انڈسٹری 99% جو ہے وہ پالیٹیشنز کے پاس ہے، اور شوگر انڈسٹری پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے جس میں سب سے زیادہ سبسڈی دی گئی پاکستان کی ہسٹری میں، اور پالیٹیشین اس انڈسٹری میں آئے اس لیے کہ اندر کے لوگ تھے اور ان کو پتا تھا کہ سبسڈیاں کس میں ملتی ہیں اور پیسے کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس سے اب دیکھ لیں ایک بہت بڑی پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ شوگر مل میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ یہ جو ہے صنعت کار کی میں نے آپ کو مثال دی۔ بیوروکریٹ، اس کی آپ گاڑی دیکھیں، آپ ہندوستان کی صدر کی
گاڑی دیکھیں جس پہ وہ چلتی ہیں. تو آپ پاکستان کے ایک اسسٹنٹ کمشنر, میں ڈیپیوٹی کمشنر کی بات نہیں کر رہا, ڈیپیوٹی کمشنر تو وائٹ ہاؤس جو استعمال کرتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے کار, اس سے اگلی سطح کی کار یوز کرتا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کی بات کرتا ہوں. ایک ضلع میں کتنے اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں؟ جتنی تحصیلیں ہوتی ہیں, کہ اگر 20 تحصیلیں تو 20 اسسٹنٹ کمشنر. ان کی گاڑی دیکھیں, ان کے نوکر چاکر, ان کے جناب گیٹ کیپر, ان کے مالی, ان کے جناب سلوٹ مارنے والے, ان کو پانی پلانے والے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر آتی ہے سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی, جس میں ملٹری آفیسرز رینک سٹارٹ ہو جاتا ہے ایون ایز لو ایز میجر سے لے کے تو جنرل تک. تو ان کی جو مراحت ہیں, گاڑیاں ہیں, مکانات ہیں, پلاٹ ہیں, اور چیزیں ان کو اب رکھیں. تو یہ سب لوگوں کو ملا کے تو اس کو کہتے ہیں پاکستان. یہ وہ جو حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ نہ میرا پاکستان ہے نہ تیرا پاکستان ہے, یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے. اور اس وقت صدر غالباً ایوب. How correct and اب how apt. اب اس صدر کی جو ہے نا چھتری تلے, یا اس پرائم منسٹر کی چھتری تلے, یا اس جنرل کی چھتری تلے, یہ سارے جمع ہو کے تو پھر جو ہے یہ اپنا تحفظ کرتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے گزشتہ 1.5 سال میں کتنے قانون بنائے. انہوں نے کوئی 70 سے زیادہ بل پاس کیے. اس میں سے ایک بل آپ مجھے بتا دیں جس کا عوام سے کوئی تعلق ہے. وہ بل ایسے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہ کیسے بڑھائی جائے, سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کی مراعات میں اضافہ کیسے کیا جائے. یعنی ایک بل ایسا نہیں جس میں کوئی ایسی بات ہو جس کا عوام سے کوئی تعلق ہے. مثلا مہنگائی کیسے قابو کی جائے, یا ملک کے اندر جو امن و امان کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں. تو پاکستان از ناٹ اباؤٹ پیپل. اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی لوگوں کا ملک ہے یا اس کا لوگوں سے کوئی تعلق ہے, تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. پاکستان از اباؤٹ اے بنچ آف پیپل جنہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس قبضے کے ارد گرد انہوں نے مختلف کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں جو کہ سراسر جھوٹی ہیں, بیانیے کریٹ کیے ہوئے ہیں جو کہ فیک ہیں. عوام کو آج آپ گیٹ کھولیں تو کہتے ہیں جی یورپ دروازے کھول دے تو آدھا پاکستان غائب ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش دروازے کھول دیں تو پاکستان خالی ہو جائے گا, عوام بھاگ جائیں گے. They have no business to do there. They have nothing to do. They have nothing to earn. یہ جو جذباتی باتیں ہیں کہ جن کے جی ہم پاکستانی تو ہم نے قربانیاں دی, یہ بھی جھوٹ ہے. پاکستان کی تحریک میں اور اس کو بنانے میں ایک آدمی تک کی قربانی نہیں ہوئی. ناٹ اے سنگل پرسن ڈائیڈ اور شہید ہوا, ایک بتا دیں. اب جو قربانیاں جس کو یہ جھوٹ بنا کے پیش کرتے ہیں, یہ پاکستان بننے کے بعد جب جو ہے وہ مائیگریشن شروع ہوئی, جو ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ ان کے لیڈروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طوفان کا جو ہے راستہ ہموار کر رہے ہیں. تو اس ڈسپلیسمنٹ میں جو لوگ مرے وہ کہتے ہیں قربانی ہے. بھائی لاکھوں لوگ مارے گئے, بتائیے. وہ تو قربانی آفٹر دا فیکٹ ہے کہ پاکستان تو بن گیا تھا. 11 اگست کو آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کر دی تھی, 14 کو وہ اعلان ہوا, اور یہ سارا معاملہ پارٹیشن کا, اس سے پہلے آپ کا ایک آدمی نہیں مرا. قربانی دی گاندھی نے, نہرو نے, جنہوں نے 10-10, 5-5, 7-7 سال, مولانا ابوال کلام آزاد نے جس نے 12 سال جیلوں میں کاٹے انگریزوں کے, یا سبھاش چندر بوس جس نے ہتھیار اٹھائے اور خون تک دینے کی وہ کی. ایک قربانی کا ایک پریس کانفرنس کے علاوہ کوئی کام اگر آپ نے کیا ہو انگریزوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی جو بات آپ کر رہے ہیں آزادی کی یا پارٹیشن کی, وہ آپ نے کیا, تو آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہم یہاں بھوکے مریں. تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اس کو لوٹنا شروع کر دیا. جی, تو اس حساب سے عوام ہیز نو بزنس ان پاکستان. تو جیسے سر آپ نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو 70 سے زیادہ بل پاکستان پارلیمنٹ میں پاس ہوئے, لیکن ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں رہا. عوام کیوں ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتی جن پارلیمنٹیرینس کو وہ پارلیمنٹ میں چن کر بھیجتی ہے؟ ان کو کیا جانکاری نہیں ہے؟ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ان سے دور رکھی جاتی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ کہ جانکاری نہیں ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 1 آف دا ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہے. لوگ اخبار تک نہیں پڑھ سکتے. وہاں پہ میڈیا ہر دور میں جو ہے وہ
रूलिंग एलीट का एक टूल रहा है अवाम को इग्नोरेंस की ले जाने की तरफ। ये जो पार्लियामेंटेरियन हैं इनका आप बैकग्राउंड देखें तो इन सब का बैकग्राउंड जो है या नस्ल दर नस्ल ये पार्लियामेंटेरियन हैं या ये जागीरदार हैं या ये सनतकार हैं। आम आदमी जो है वो अगर कोई वहाँ 700-800 आदमी बैठा है तो उसमें से 2-3 नमूने के तौर पे कोई हादसाती तौर पे किसी तरीके से बैठा हो, लेकिन दे हैव नो बिजनेस इन पार्लियामेंट। तो ये लोग जो हैं ये क्यों जो है ऐसा कानून बनाएंगे, लेकिन अवाम को नहीं पता। आप अगर चले जाएं पाकिस्तान के देहातों में, एंड बाय द वे एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो देहातों में रहते हैं, तो इसमें इन लोगों का जो है वो जिसके पास थानेदार है, एक थाने का एसएचओ या डेप्यूटी जिसके हाथ में है वो किंग है। उसको जो मर्जी लोगों को थानों में बंद करे, उनको कैद कराए, उन पे तशद्दुद कराए, और ये इस तरह एक ताकत का खौफ का एक आच पाच बना के तो ये लोग पार्लियामेंटेरियन बनते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक कलंक है। आज तक वहाँ पे एक इलेक्शन भी ऐसा नहीं सिवाय 1970 के इलेक्शन पे जिस पे कि किसी ने एतराज़ न उठाया, और वो इलेक्शन ऐसा हुआ जिसके बतन से बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी जो जन्म ली। तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे अगर लोगों को पता नहीं है, वो समझते हैं पाकिस्तान इज़ ए नॉर्मल कंट्री रनिंग लाइक अदर डेमोक्रेसीज, यहाँ पे पता नहीं इलेक्शन हो गए, कौन से इलेक्शन हो गए, सब फेक किस्म का एक प्रोसेस है। उसमें जो है वो खुद ही पीटते हैं। आपका मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियंस जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो अभी जो है टॉपल डाउन हुआ, उसको वो कहता है कि मैं जो है अपने ऊपर होने वाले असाल्ट की एफआईआर दर्ज नहीं करा सका। आई कुडंट डू इट, आई डिड माई बेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा पॉपुलर आदमी पैदा नहीं हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज नथिंग एज कम्पेयर टू दैट पॉपुलैरिटी के ग्राफ की। ही हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल। ये पीपल के क्रिकेट खेल के इस तरह के कामों में चैरिटी करके इज़ वेरी क्लोज टू पीपल। तो वो अपने ऊपर होने वाले हमला जो है असाल्ट, उसकी एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकता। वहाँ पे किसकी ताकत है फिर? एस्टेब्लिशमेंट की। और एक जो है हैंडफुल ऑफ पीपल का एक ग्रोह है जो उस मुल्क को चला रहा है, तो उसमें अवाम को पहली बात है शऊर है ही नहीं। चूँकि आप ये देखें इतना कुछ हुआ, पाकिस्तान जो है उसमें आईएमएफ ये तय करता है कि आटा कितने का बिकेगा, घी की कीमत क्या होगी, गैस की कीमत क्या होगी। क्या आपने कभी सुना पड़ा कि अवाम में से किसी ने कोई जुलूस निकाला? सिविल सोसाइटी, वो हमारे दोस्त जो मोमबत्तियाँ जलाते रहते हैं, किसी ने मोमबत्ती जलाई? ये जो है अवाम का ये हालत है कि जब उनके ऊपर असाल्ट होता है तो वो म्यूटेड। तो ये कोई सियासतदान जो प्रिविलेज क्लास है वो उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सड़कों पे निकल आते हैं। वो टोटली मिसगाइडेड, अनएजुकेटेड, अनलर्नड किस्म के पीपल हैं, लोग हैं जिनको बहुत बड़ी महारत के साथ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको रॉ मटेरियल के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है इक़्तिदार की खेल में। अदर देन दैट दे हैव नो बिजनेस इन डेमोक्रेसी सिंपली। बिल्कुल, आपने सही पूरी सूरत-ए-हाल का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, उससे तो अभी भी मतलब ये उम्मीद अभी तक नज़र नहीं आती है कि आगे जो पाकिस्तान को, हालाँकि चाहे जनरल आसिम मुनीर की बात करें, उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमारे साथ अल्लाह है तो हमारी इकॉनमी को कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर अल्लाह अल्लाह भरोसे सब कुछ चलेगा तो फिर लोग क्या करेंगे? सरकारें क्यों चुन बनाएँगी? तो इस तरह के जो बोल या इस तरह की बयानबाज़ी जनता के लिए की जाती है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है और कोई रास्ता फ़िलहाल नज़र नहीं आता है कि आगे कुछ बेहतर हो सकता है इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से अगर सोचें तो। देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बाशानी साहब, आप चर्चा में जुड़े और आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में हमेशा की तरह आपने बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।